गरीब का अपने घर का ख्वाब ही रह गया। सरिया, रेत, ईंटें महंगी होने से मकान की कीमत तकरीबन 2 गुना हो गई। किराए भी बढ़ गए। 5 मरले के मकान का किराया 30,000 से बढ़कर 45 से 50,000 रुपए तक पहुंच गया। मतवस्त तबके की कमर टूट चुकी है। तफसीलात बताएंगे फजील अहमद अपनी इस रिपोर्ट। अब घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया है। 6 माह में बिल्डिंग मटेरियल 200% महंगा हुआ। सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी और ईंट की कीमत में होशरबा इजाफा हुआ, जिससे 5 मरले के घर की तामीर का खर्च 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से भी तजावज कर गया। बिल्डर्स कहते हैं 5 मरले का मकान 1 करोड़ 25 लाख में भी तैयार नहीं होता और किराए भी 50 से 60 हजार रुपए तक पहुँच चुके हैं। गरीब है, हमारे मुल्क में 87% गरीब हैं। आप एक 5 मरले का घर ले लें, उसका जो किराया अगर 30,000 था, मैं फॉर एग्जांपल अच्छी जगह पे, आज वही किराया जो है वो 50,000 60,000 रुपये किराया है, क्योंकि हमें किराए पे मकान लेना भी ज़रूरतमंद का वो ख़त्म हो गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई 3 मरले का या 5 मरले का कोई सारी ज़िंदगी जोड़ के कमेटियाँ डाल के अपनी रोटी 2 के बजाय 1 खा के उसने अगर कोई पैसे जमा करके अगर कोई 3 मरले या 5 मरले का मकान जो पहले 70 लाख में या 75 लाख में तैयार होता था, आज वो 1.25 करोड़ में भी तैयार नहीं हो रहा। तामीराती मटेरियल महंगा होने से आम शहरी शदीद परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत ने घर बनाने का ख्वाब तो छीन ही लिया, अब तो अच्छा खाना या पहन भी नहीं सकते। किराए पर रहना भी मुहाल हो चुका है। हुकूमती नाकामी की सजा आम आवाम को मिल रही है। आजकल तो लोगों को रोटी मुश्किल हुई है पूरी करना। जो एक सौदा साल 1 महीने का लाते थे वो लोग 15 दिन का शुरू हुए, और जो 15 दिन का लाते थे अब 7 दिन का शुरू किए। और अब तो घी की वो पोजीशन है, चीनी की वो पोजीशन है, आटे की वो पोजीशन है, तो अवाम किधर जाए, घर कैसे बनाए? इस हुकूमत ने तो किसी जगह का छोड़ा नहीं है हमें, ठीक है। लिहाजा ये मेरे हाथ जोड़े हैं आपके आगे इमरान खान साहब, आपको सलूट है, आपकी अजमत को सलूट है कि जान छोड़ दीजिए मुल्क की, और मुल्क को अमन, सुकून, सलामती, कामयाबी, खुशियों की तरफ आने दीजिए। घर बनाना तो बहुत मुश्किल हो गया जी। अजकल दी महंगाई दे विच अपना घर नहीं सिस्टम चल रहा है। महंगाई के चक्करां दे विच बहुत मुश्किल है अजकल के दौर दे विच अपना एक कमरा भी एक बन सके। अपना घर बनाना सिर्फ ख्वाब ही रह चुका है। महंगाई से ठेकेदार हों या बड़े बिल्डर, सब परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारी इदारे जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने लगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मलबा पीएचए और वासा पर डाल दिया। गटरों से निकाले जाने वाला कीचड़ और कूड़े के ढेर शहर की खूबसूरती को मुतासिर करने लगे। शहरियों का मौक़िफ़ है कि सफाई के मामले में इंतजामिया की जानिब से सुस्ती बरती जा रही है, जिसकी वजह से शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान ने भी सफाई की सूरत-ए-हाल पर गमो गुस्सा का इजहार किया और मुतालबा किया कि रोजाना की बुनियाद पर सफाई की सूरत-ए-हाल में बेहतरी लाना अशद जरूरी है। इलाके गली मोहल्लों का जो सिस्टम है सारा कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए हैं। जो स्लैबें हैं गटर के ढकने टूट के बीच में गिरे हुए हैं। कई दफ़ा शिकायतें की हुई हैं, लेकिन कोई बंदा भी नहीं आता। वो कहते हैं वासा वालों के पास चले जाओ, वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। हमें बताएं हम किसके पास जाएं? ये पूरे इलाके की सूरत हाल इसी तरह। कूड़ा करकट वाले कूड़ा उठाने नहीं आते। कई दिन घरों से कूड़े बाहर गलियों में कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। कंपनी हकाम ने एक बार फिर से सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाने के अज़म का इजहार किया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। कुछ हमारे अपने भी मसाइल हैं, जिनमें हमारे पास मशीनरी जो है उसकी कमी है, काम करने वाले जो वेस्ट वर्कर हैं उनकी कमी है। इसके लिए हमने पंजाब गवर्नमेंट से मज़ीद फंड्स रिक्वायर किए हैं, जो हमें गाए बगाए जो है वो मिल रहे हैं। तो अभी जैसे ही ये फंड्स अवेलेबल होंगे हम नई मशीनरी की ख़रीदारी की तरफ भी जा रहे हैं और वेस्ट वर्कर की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। तो आपको इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी। कंपनी हकाम का कहना है कि काम में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि अगर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हकाम अपने 100% वसाइल बुरुए कार लाए तो शहर में सफाई की सूरत हाल यकीनी बनाना मुमकिन हो सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग में मुजाहरों के दौरान शहीद होने वाले एएसआई अबू बकर के घर आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद की आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत और शहीद अहलकार के बच्चों से मुलाकात की। आरपीओ ने खानदान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई।
آر پی او فیصل آباد عمران محمود جنگ میں مظاہروں کے دوران تشدد سے شہید ہونے والے اے ایس آئی ابو بکر کے گھر پہنچ گئے۔ آر پی او عمران محمود اور ڈی پی او حسن اسد الوی نے لواحقین سے تعزیت کی اور اے ایس آئی ابو بکر شہید کے بچوں سے ملاقات کی۔ دورے کے دوران آر پی او نے شہید کے خاندان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شہدائے پولیس نے ملک کی امن و سلامتی میں اہم کردار ادا کیا۔ شہید اہلکار کے ورثاء کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ آج میں یہاں پہ ایک تو اصالِ ثواب کے لیے بھی آیا تھا اور دوسرا فیملی کو چیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو ان کی فیملی کا خیال رکھنا، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا، ان کی رہائش کا کرنا، شہداء پیکج کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کروانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اوبویسلی لاہور پولیس سے وہ بلانگ کرتا تھا تو وہ لاہور پولیس والے کریں گے، لیکن ہم یہاں پہ اس کو مکمل طور پہ لک آفٹر بھی کریں گے اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ آر پی او عمران محمود نے ضلعی پولیس کو شہید ابو بکر کے خاندان کا مکمل خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہداء پیکج پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 فیصل آباد لوکل گورنمنٹ کی جانب سے نئی مقامی حکومتوں میں افسران کے تقرر کے حوالے سے فارمولہ تیار کر لیا گیا۔ پرانا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا۔ نظام کے حوالے سے تو یہاں پر تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر تمام جتنی بھی میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھیں باسوائے لاہور کے کہیں پر نہیں رہیں گی۔ اسی طرح سے میونسپل کمیٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، تمام تحصیل کونسلیں، ٹاؤن کمیٹیاں ختم کر دی گئی ہیں اور یہاں پر جو عہدے دار ہوں گے ان کا یہ حساب ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں سی او، ایم او ہوں گے، ایم او فنانس، ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آڈٹ، اس کے علاوہ جو اکاؤنٹس افیسر ہوں گے، جبکہ میونسپل کارپوریشن میں جس میں فیصل آباد بھی آتی ہے، چیف آفیسر، میونسپل آفیسر فنانس، ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوں گے، اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹرز آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہوں گے، اس کے علاوہ اکاؤنٹس افیسر ہوں گے۔ میونسپل کمیٹیز فیصل آباد میں جو 7 بنائی گئی ہیں وہاں پر چیف آفیسرز، میونسپل آفیسر فنانس اینڈ ریزیڈنس، ڈپٹی ڈائریکٹر ریزیڈنس، اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور جو یہاں پر اکاؤنٹ افیسر ہے وہ تعینات کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ کونسلز فیصل آباد میں ایک ہے، وہاں پر سی او ہوگا، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ آفیسرز فنانس اور ریزیڈنٹ ڈائریکٹرز ہوں گے، اس کے علاوہ ریزیڈنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر آڈٹ اکاؤنٹس اور اکاؤنٹس افیسر کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی تاکہ وہاں پر جو نظام ہے جی بہت شکریہ عبد الرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہر کا اکلوتا ٹریفک۔ سٹی 41 کی کاوشوں سے ختم نبوت چونک کا ٹریفک سگنل 2 سال بعد بحال ہو گیا، مگر ضلعی انتظامیہ ختم نبوت چونک میں زیبرا کراسنگ بنانا بھول گئی۔ زیبرا کراسنگ نہ ہونے سے ختم نبوت چونک سے پیدل گزرنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ختم نبوت چونک میں جھنگ روڈ، فیصل آباد روڈ، سرگودا روڈ، لاہور روڈ پر زیبرا کراسنگ نہ ہونے کے باعث شہری بے ہنگم ٹریفک سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ چنیوٹ میں ایک ہی ٹریفک سگنل ہے، جسٹ ایک ہی، اور اس پہ انتظامیہ کی نااہلی یہ ہے کہ اس پہ زیبرا کراسنگ ہی نہیں بنائی گئی، اور جب اشارہ بند ہوتا ہے تو جو موسٹلی لوگ ہیں، موٹر سائیکلوں والے، پیدل چلنے والے، اگر زیبرا کراسنگ ہو تو وہ زیبرا کراسنگ کو دیکھتے ہوئے رک جائیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر زیبرا کراسنگ بنائی جائے تاکہ پیدل چلنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبد القدیر کریار، سٹی 41 چنیوٹ۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ نے سائبر حملوں سے بچنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور دیگر اہم سرکاری محکموں کو رجسٹرڈ سافٹ ویئر، ایپلیکیشنز اور مؤثر سیکیورٹی مانیٹرنگ رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی گزشتہ دنوں میں نیشنل بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آن لائن سسٹمز پر سائبر حملے کیے گئے، اور ان حملوں کے بعد سے نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ کی جانب سے FBR سمیت جو دیگر اہم محکمے ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے اقدامات اپنائیں کہ سائبر حملوں سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ صرف سرکاری محکموں میں رجسٹرڈ سافٹ ویئرز کا استعمال ہی کیا جائے، اور جو ڈیٹا بینک ہیں ان کی سیکیورٹی کی مؤثر مانیٹرنگ کی جائے، اور اس حوالے سے اس میں یہ بھی ہدایت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مانیٹرنگ کا جو پیڈڈ سسٹم ہے وہ بہت ہی کم پیسوں میں سالانہ جو ہے پر اپلیکیشن کے حساب سے 2500 سے
5,000 روپے تک ادا کرنا ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیڈڈ جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے اس کو فعال کریں. اس کے علاوہ جو غیر ضروری اور غیر رجسٹرڈ اپلیکیشنز اور ویب سائٹس ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے, اور جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں, تاکہ اگر کوئی سائبر حملے کیے جاتے ہیں تو کسی قسم کے بھی جو مالی ہے نقصان یا دیگر جو ڈیٹا کا نقصان ہے اس سے بچا جا سکے, اور شہریوں کی جو حساس ترین انفارمیشن ہے وہ خواہ ٹیکس گزاروں کی ہے یا کسی عام شہری کی ہے تو اس کو محفوظ جی بہت شکریہ عمیر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جنگ ضلعی اوورسیز پاکستانی کمیشن کا سمندر پار پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے کمیونٹی سروس شروع کرنے کا فیصلہ. ضلع بھر میں سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کا حل ممکن کرنے کے لیے سیمینارز اور کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس بتائیے گا. بالکل, جنگ میں اوورسیز پاکستان کمیشن کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کمیونٹی سروسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے مسٹر چیئرمین اعجاز خانوان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا, کمیونٹی سروسز شروع کیے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اسے بل بیٹھنے سے جو ہے کتنے مسائل حل کریں گے ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابھی ہماری ریسنٹلی پورے پنجاب کے جتنے بھی اوورسیز چیئرمین ہیں, ڈسٹرکٹ چیئرمین, تو ان کی ہماری ہیڈ آفس میں اپنے وائس چیئرمین مختوم طارق محمود الحسن صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ابھی نیکسٹ منتھ دسمبر میں وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر رہے ہیں اوورسیز کے لیے. تو اسی حوالے سے یہ ہم اس ماہ الحمدللہ ہم ادھر ڈسٹرکٹ جھنگ میں ایک اوورسیز کے لیے کانفرنس کریں گے, جہاں پہ یہ ہم میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ جھنگ میں اوورسیز پاکستانی بستے ہیں تو ہمارے سے رابطہ کریں. یہ ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ میں ہمارا آفس ہے اور ہمارے فون نمبر بھی ہیں. تو اس کے علاوہ ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس سے چونکہ جتنے بھی دیار غیر میں پاکستانی بستے ہیں وہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا کمیشن, اور خاص طور وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب کے ویژن کے مطابق کتنا بڑا پاورفل کمیشن بن چکا ہے. تو ریسنٹلی ہمارے ہیڈ آفس میں 24/7 کا افتتاح وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کیا تھا. چونکہ اس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ خود وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, تو ہم یہ ان کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں تو وہ ادھر آئیں ہمارے پاس. ہم ابھی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسی ماہ, تو ہمارے سے رابطہ کریں, جتنے بھی بھائی ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کریں. اور ہم یہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارے پاس آئیں, اور ان کا انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب, گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے ویژن کے مطابق ہنگامی بنیادوں پہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے. شکریہ. اوورسیز پاکستان کمیشن کی جانب سے کمیونٹی سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے ان کو کہنے کا اس ماہ جو ہے کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جائے گا جس میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کو جو ضلعی سطح پہ تعلق رکھتے ہیں. اویس خان بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بات چیت کی گئی. تاجر کہتے ہیں کہ الیکٹرانکس کا کاروبار 50% گر گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے. جی شراز بتائیے گا. الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر رانا سکندر اعظم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور چودھری امانت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر نائب صدر. مہنگائی کے حوالے سے آج کا اجلاس ہوا ہے الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو الیکٹرانکس کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے. رانا سکندر اعظم صاحب میرے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. رانا صاحب بتائیے گا, بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ویسے تو ہر طبقہ ہی پریشان ہے, لیکن آپ کا جو شعبہ الیکٹرانکس کا وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے, اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں بٹ صاحب, جس طرح مہنگائی نے ہر ایک آئٹم کو اپنی زد میں لے لیا, اسی طرح ہمارا الیکٹرانکس کا جو بزنس ہے اس وقت وہ 50% سے بھی کم چلا گیا. وجہ کیا ہے کہ آپ جو موٹر سائیکل 70,000 کی تھی وہ 95,000 کی ہو گئی ہے, جو چائنا کی موٹر سائیکل 40,000 کی تھی 60,000 کی ہو گئی ہے. اسی طرح LEDs, واشنگ مشینز اور تمام آئٹم جو ہے الیکٹرانکس کی وہ مہنگی ہو چکی ہیں. اچھا, جب قوت خرید سے لوگوں سے یہ نکل جائیں, اچھا ایک چیز بندے کہتے ہیں جی چیز مہنگی ہوگی تو کیش پہ نہیں, لوگ انسٹالمنٹ پہ آپ کے پاس آئیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. جیسے ہی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کا ایڈوانس اور اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے.
وہ لوگوں کے پاس دینے کے لیے یہ نہیں ہے. اس گورنمنٹ نے اور کل پرائم منسٹر کے خطاب نے اتنا مایوس کیا ہے کہ آپ ریلیف کی سپیچ کر رہے ہو اور ساتھ ہی کہہ رہے ہو کہ جی پٹرول بھی مہنگا ہوگا اور گھی بھی مہنگا ہوگا اور سب کچھ مہنگا ہوگا اور فوراً ہو جاتا ہے. کوئی چیز رکنے کا نام نہیں لے رہی. اچھا پہلے ہوتا تھا کہ بجٹ ایک سال کا بجٹ دیا اور سال بعد مہنگائی ہوئی. اب ڈے بائی ڈے بلکہ 1 گھنٹے بعد ریٹ چینج ہو رہے ہیں. 1 گھنٹے بعد ریٹ چینج ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے صاحب کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ الیکٹرانکس کا کاروبار رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ 50% پہ چل رہا ہے. کیا حالات ہیں؟ گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ تاجر ویسے ہی بیچارے جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں. حالات تو بالکل نارمل ہیں. صرف الیکٹرانکس ہی نہیں، باقی تمام چیز جو ہے وہ قوت خرید کی پہنچ سے باہر نکل چکی ہیں. جو چیز آج لے کے ہیں کل وہ اس ریٹ پہ نہیں ملے گی. ہر چیز کا ریٹ انتہائی زیادہ ہو گیا. گورنمنٹ کا کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. الیکٹرانکس کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. خواہ وہ فریج ہو، ٹی وی ہو، اے سی ہو، ایئر کنڈیشن ہو یا پھر موٹر سائیکل ہو، یہ خریدنے کی قوت بھی اب غریب میں نہیں رہی. غریب تو دور، متوسط طبقے کے اندر بھی یہ پاور نہیں رہی ہے کہ وہ قسطوں کے اوپر، اقساط کے اوپر، انسٹالمنٹ کے اوپر. بہت شکریہ شہراز بٹ. تفصیلات سے آغاز نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.